बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतख़ाबात में आलमी मुबस्सिरीन के लिए ओपन डोर पॉलिसी इख्तियार करने का फ़ैसला किया है और तमाम मुबस्सिरीन को जो है दावत दी जाएगी। उन सब के लिए जो है वो इलेक्शन में कुछ ऐसी मराहत दी जाएंगी जिनके ज़रिए वो इलेक्शन को अच्छी तरह ऑब्ज़र्व कर सकेंगे। इस ओपन डोर पॉलिसी को इख्तियार करने का मकसद इलेक्शन को साफ़ और शफाफ बनाना है। इसी हवाले से वज़ारत ख़ारजा को भी हिदायत जारी कर दी गई हैं ताकि जितने बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन हैं वो आ सकें और इस इलेक्शन प्रोसेस को देख सकें। साथ ही साथ आपको ये बताएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतख़ाबात में जो तैयारी के सिलसिले में जो इंतखाबी निशानात की फ़हरिस्त है वो मुरतब कर ली है और रजिस्टर्ड सियासी जमातों को 144 इंतखाबी निशान जो हैं वो अलाट कर दिए गए हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों के लिए 182 निशानात मुख्तस किए गए हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं उनको ये निशानात जो है वो अलाट किए जाते हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, अब इसके अलावा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने ये कहा है कि हमारी हुकूमत आती है तो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका या बरतानिया की ग़ुलामी कबूल नहीं करेगा और इस किस्म के जलसे किए जा रहे हैं महंगाई के ख़िलाफ़। इसके अलावा जो पॉलिसीज़ हैं मौजूदा हुकूमत की उनके ख़िलाफ़ ये तमाम तकारीर की जाती हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये जज्बाती तकारीर जो हैं वो इस दफ़ा इलेक्शन में वोटर्स को मोबिलाइज़ कर सकेंगी? क्या वोटर जो है वो अपनी मनपसंदीदा जो जमात है या शख्सियत उसको वोट डालने के लिए बाहर निकलेगा या फिर इलेक्शन में टर्न आउट कम रहेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाली निशान है। एक तरफ तो सर्दी के मौसम में अगर इंतखाबात होते हैं और वो जनवरी या फरवरी में होते हैं तो उस सूरत में एक ये भी मसला है कि ऐसे इलाके जहाँ पे बर्फ़बारी होती है या जहाँ सर्दी ज़्यादा होती है वहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस मुश्किल हो जाएगा। आम जो इलाके पंजाब के इलाके में भी काफ़ी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ धुंध की वजह से भी इस इलेक्शन प्रोसेस को मुश्किलात दरपेश होंगी, जिसकी वजह से एक तजवीज़ ये भी दी गई थी कि इसे सर्दियों के बाद रखा जाए। लेकिन चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन 90 दिन में कराने के हवाले से केसेस की समाअत भी चल रही है, इसलिए जो है वो अब इंतखाबात को ज़्यादा मौखर करना जो है वो भी मुमकिन नहीं होगा। दूसरी जानिब आपको ये बताएंगे कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को तोशाखाना केस में जो है वो ज़मानत मिल गई है। अब दीगर केसेस में भी उनको ज़मानत जिस तरीके से उम्मीद है कि अगर मिलती जाएगी तो उसके बाद वो भी सियासत में जो है वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले सकेंगे। अच्छा, हम बात करना चाहेंगे ख़ास तौर पे जमात इस्लामी कराची और माफ़ कीजिएगा जमात इस्लामी के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नायब अमीर जमात इस्लामी कराची जनाब उसामा रज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम उसामा भाई, खुश आमदीद कहते हैं सर प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा सर, ये जो बयानिया है कि अमेरिका या बरतानिया की ग़ुलामी कबूल नहीं की जाएगी, सर अब ये पुराना नहीं हो गया है? बहुत पहले सुनते चले आ रहे हैं। सियासी जमातों के या हुक्मरानों के कंट्रोल में ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं सर। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। जी जी। और ये मसला बयानिया मुझे समझ में नहीं आता आजकल, बहुत ज्यादा ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। बयानिया ये होता है, बयानिया वो होता है, बयानिया मुझे नहीं पता कि बयानिया क्या होता है। मैं तो ये बता रहा हूँ क्या है सर, वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना, आम फहम अल्फाज में, अगर इंग्लिश में बात करें तो वर्ड ऑफ माउथ, उर्दू में बात करें तो इतना ज़्यादा एक चीज़ को बयान कर देना कि ज़बान ज़द आम हो जाए। हर शख्स जो है वो आपकी बात लेके रिपीट करता घूमे कि जी जमात इस्लामी ने कहा है कि जी अमेरिका और बरतानिया की ग़ुलामी कबूल नहीं की जाएगी। जब ये चीज़ ज़बान ज़द आम हो जाएगी तो बयानिया कहलाएगा कि हाँ लोगों के जहन में होगा कि आपका मौक़िफ़ ये है। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ यूनिवर्सिटी का कि हम लोग एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में रोटी और बैगन की तरकारी खा रहे थे तो बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन हमारे सामने जो बैठा हुआ था एकदम से उसने उल्टी कर दी। बाद में उसने बताया कि मैं जब बैगन की डंठल तोड़ रहा था तो वो टूटी नहीं रही थी। बाद में मुझे अंदाजा हुआ कि ये तो बैगन है ही नहीं, कुछ और है। मेरे हाथ में वो कोई दुम टाइप की कोई चीज़ है। और तो जब ये कोई रियलिटी होती है ना, तो जब आप उस रियलिटी को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो उसके नतीजे में आपके अंदर से एक रिएक्शन जो है वो जनरेट होता है। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं बयानिया किसको कहते हैं, वर्ड ऑफ माउथ है या माउथ ऑफ वर्ड है या जो भी है वो। तो ये जो सिचुएशन है, जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, जो अमर वाक़या है, जो सच्चाई है, जो एक जिंदा हकीकत है,
وہ کیا ہے؟ جو آپ کا ملک ہے، جو آپ کے ملک کا اسٹرکچر ہے، جو آپ کے ملک کا سسٹم ہے، جس طرح سے آپ کا ملک گورن ہو رہا ہے، جس طرح سے یہاں کا جو سوورن اسٹرکچر ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں یہ بیانیے کا مسئلہ ہے؟ یہ جو بھی یہ سمجھتا ہے، میں آپ سے آپ نہیں ہے، آپ کو میں کچھ نہیں کہہ رہا، آپ ظاہر ہے کہ اپنا کام کر رہے ہیں، تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ اس ریئلٹی کو، جو آپ کی سماجی اور ریاستی سچائی، آپ مجھے بتائیں کہ ایک مجرم کے ہاتھ میں کوئی پوری ریاست ہو سکتی ہے کیا ہے؟ یہ کوئی بیانیے کا مسئلہ ہے؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں نا بھائی، ہم نے اور آپ نے نہیں، عدالت نے مجرم قرار دیا ہے، اور مجرم کے ہاتھ میں پورا اسٹیٹ اسٹرکچر ہے، پوری اسٹیٹ ہائی جیک ہوئی ہوئی ہے مجرم کے ہاتھ میں. ٹھیک. دنیا میں کوئی ایسا ملک، تاریخ میں کوئی ایسا مجرم آپ نے کبھی دیکھا ہو تو مجھے بھی بتائیے گا. اچھا سر، وہ سراج صاحب نے یہ بھی کہا کہ گورنر ہاؤس کو عام لوگوں کے لیے کھولیں گے، یونیورسٹی کالج بنائیں گے. یہ تو ابھی بھی ہو رہا ہے سر. سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے گورنر ہاؤس میں آئی ٹی کی تعلیمات چل رہی ہیں. گورنر ہاؤس زیادہ تر اوقات میں عام لوگوں کے لیے کھلا ہے، قطاریں لگی رہتی ہیں، لوگ اندر جا رہے ہوتے ہیں. مطلب گورنر ہاؤس کے وہ پروٹوکولز یا وہ چیزیں جو شاید پہلے عمران اسماعیل صاحب کے زمانے میں فالو کی جاتی تھی، ویسا ہے نہیں. میں خود کئی دفعہ دیکھ کے آیا ہوں. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے سر. اور جہاں تک آپ نے جو آپ ویسے جس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جی کہ ہم کسی مجرم کے ہاتھ میں نہیں حکومت دے سکتے، سر بات تو یعنی غلامی اگر قبول نہ کرنے کی بات ہے تو ایبسولوٹلی ناٹ والا بیانیہ آپ دینا چاہ رہے ہیں نا سر. اور صاحب جی، اس ملک کی جو سچائیاں ہیں وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اور آپ اس کو ویسے ہی دیکھیں، اور یہی ہمارے نبی نے ہمیں دعا سکھائی ہے کہ چیزوں کو ہم ویسے ہی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ویسے ہی دیکھیں جیسی کہ وہ حقیقت میں ہے. میں تو صرف اتنی سی بات کرنا چاہ رہا ہوں، کیا ہمارا ملک، آپ بتائیں نا، بھارت اور ہم ایک ساتھ آزاد ہوئے یا نہیں ہوئے؟ کب ہوئے؟ تو مشرقی پاکستان بھی ہمارے ساتھ آزاد ہوا یا نہیں ہوا؟ لیکن انہوں نے سن 70 میں جا کے وہ جو ہے اس شکنجے سے باہر آئے. بھارت کی تو لیڈرشپ بہت ہی سیویلائز، پڑھا لکھا، میچیور علاقہ تھا، ہائیلی پولیٹیسائز، وہاں پہ زرخیز زمین تھی، وہیں پہ تحریک پاکستان چلی تھی بنیادی طور پہ. وہاں کی ایک بہت ہی میچیور لیڈرشپ کے نتیجے میں وہاں کا سسٹم بغیر ایک قطرہ خون بہے انہوں نے اپنے پورے فیوڈل سسٹم کو ریپلیس کر دیا. انہوں نے اپنے پورے لیگل سسٹم کو جو ہے وہ انہوں نے پورے اپنی جو بھی ان کی بیوروکریسی تھی اس کو جو ہے وہ چینلائز کر لیا اپنی قوانین کے تحت، اور جو ہے عوام کے سامنے سب کو جواب دہ کر دیا. ہمارے اس ملک میں اب تک یہ کام ہوا 75 سال ہو گئے. تو بھائی کیا ہے مطلب؟ یہ کوئی ملک اس طرح چلتا ہے؟ کسی ملک میں اس طرح ہوتا ہے؟ دنیا میں آج کوئی ملک اس طرح پرفارم کر رہا ہے؟ آپ مجھے بتائیے، اتنا بڑا قتل عام ہو رہا ہے اس وقت اس روئے زمین کے اوپر، کوئی آواز ہے کہیں پر؟ کوئی مجھے بتا دینا. آج جنگ کا فرنٹ پیج اٹھائیے، کوئی خبر آپ کو ہے اس میں نظر آ رہی ہے کوئی خبر؟ یار مذاق بنایا ہوا ہے. خدا کے یہاں جواب نہیں دینا ہے ان لوگوں کو، مرنا نہیں ہے کسی کو. یہ فرعونوں سے زیادہ بڑے فرعون ہیں کیا؟ سر ہمارے سیاستدان بھی جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ تمام باتیں کرتے ہیں، حکومت میں ہوتے ہیں تو کچھ نہیں کر پاتے. سر ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بڑی بڑی تقریریں بڑے بڑے لیڈرز کی جانب سے کی گئی ہیں. حکومت میں آنے کے بعد اس پوزیشن میں نہیں ہوتے کہ وہ کسی بھی اس قسم کے مسئلے میں براہ راست انوالو ہو سکیں. یہ تو سر اچھا سوال آپ نے کیا ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. دیکھیے مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اصل مسئلہ حکومت کا ہے ہی نہیں. ہمارے ملک میں، میں آپ سے یہی تو کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں ابھی سسٹم سے ریپلیس ہوا ہی نہیں. جب تک پرانا سسٹم ایک آزاد قوم کے بنائے ہوئے سسٹم سے ریپلیس نہیں ہوگا، یہ بیچاری حکومتیں کیا کریں گی؟ ان حکومتوں کے پاس تو سوورن پاور بھی نہیں ہے. کیا آپ کے پارلیمنٹ میں سوورن پاور ہے؟ اچھا سر، لیکن ہماری جو چاہے سر جماعت اسلامی اور دیگر جو مذہبی جماعتیں ہیں جو سیاست میں حصہ لے رہی ہیں، وہ بھی تو سر ماشاء اللہ کے زمانے میں بہت انجوائے کرتی رہی ہیں. ضیاء کے زمانے میں بڑا آپ لوگوں نے ایک اچھا ٹائم گزارا ہے. مطلب اس کے بعد سے پھر جیسی سیاست جو بھی رہی، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ جو گولڈن پیریڈ رہا آپ لوگوں کے لیے تو وہی رہا ہے.
ڈاکٹر صاحب یا تو بات کرنی چاہیے حقائق جی سر کی معلومات کو صحیح طور پہ لے کر، ورنہ اس طرح کا کمنٹ کرنا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو زیب دیتا ہے. اور یہ جو ہسٹری ہے 77 کی، یہ پاکستان کی جو ہے وہ بڑی بڑی دردناک ہسٹری ہے. اس ہسٹری کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اس ملک کے عوام نے نظام مصطفیٰ کے لیے جانیں قربان کی تھیں، لیکن اس کو ہائی جیک کیا گیا، اس ملک کے اوپر قبضہ کر لیا گیا. اس تحریک کو منطقی انجام تک جمہوری طریقے سے نہیں پہنچنے دیا گیا. اس کے بعد یہ طے ہوا، تمام پارٹیوں نے، 9 ستاروں نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم 3 مہینے کے لیے جو ہے ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ ہاتھی جو ہے وہ شیشے کے گھر میں گھسا ہوا ہے، یہ تو پورا گھر ہی چکنا چور کر دے گا، لہذا اس کو ہکاتے ہوئے کچھ کرتے ہوئے 3 مہینے کا یہ ہم لوگوں نے نہیں سر، ہم لوگوں نے نہیں، اس میں آپ علی خان کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی 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 بیگم نسیم علی کا نام سنا ہے آپ نے؟ اصغر خان کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل تمام لوگ، بالکل بالکل بالکل. آپ نے مفتی سر آپ کو یاد ہوگا ضیاء الحق نے جب ریفرنڈم کرایا تھا اس میں جو سوال پوچھا گیا تھا سر وہ یہ تھا کہ کیا آپ ایسا نہیں کریں، جی ایسا نہیں کریں. دیکھیں اس سے نئی نسل مس گائیڈ ہوتی ہے. آپ کا جو پوری قوم کی جو مائنڈ سیٹ ہے نا، دیکھیے وہ سب جو ہے وہ بہت زیادہ بہت بری طرح سے جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوتا ہے. ایسا نہ کریں، جو فیکٹ ہے وہ بتائیں کہ اس ملک کی پاکستان کی تاریخ کا بہترین لمحہ تھا کہ اس ملک میں بہت ہی سافٹلی، بہت ہی ایزیلی یہ ملک ایک اپنے صحیح ڈائریکشن کے اوپر چلا جاتا، اس کو نہیں جانے دیا گیا. اچھا سر میں آپ سے ایک سوال اب اس میں ایک اہم سپلیمنٹری سوال آپ سے کر رہا ہوں. ہم سب نے مل کر 3 مہینے کا طے کیا، اور جماعت اسلامی وہ پارٹی تھی کہ جو جس دن 3 مہینے ختم ہوئے اس دن باہر آ گئے. سر آپ کی جماعت یا سراج صاحب سر جتنی باتیں کر رہے ہیں سر، اب میرا سوال سن لینا سر، میں آپ کی تمام چیزیں سن رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سراج صاحب کا جو بیان ہے یا جو باتیں ہیں یا آپ کی جو باتیں ہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہی تمام چیزیں ایک اور پارٹی کرتی رہی ہے جو الیکشن کی کوشش کرتی رہی، جس پہ اس وقت پابندیاں ہیں، جس کو شاید اس وقت الیکشن میں بھی حصہ نہ لینے دیا جائے. تقریباً یہی ملتی جلتی باتیں ہیں کہ ہم غلامی قبول نہیں کریں. سر میرا سوال پہلے مکمل ہونے دیں. ہم غلامی قبول نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں کہ مجرموں کے ہاتھ میں یہ چیزیں دی جائیں گی، کرپشن، چوری، تمام چیزوں کے حوالے سے تقریباً سیم باتیں اگر دیکھی جائیں، کیا آپ اس پارٹی کا بھی ساتھ دیں گے یا اس کو جدوجہد میں ساتھ میں لائیں گے یا اس کے ساتھ جدوجہد میں ہو جائیں گے؟ سر اگر موقف ایک ہی ہے، بیانیہ ایک ہی ہے، یا اگر منشور ایک ہی ٹائپ کا ہے، تو پھر بہتر نہیں ہے کہ جماعتیں ساتھ مل کے جدوجہد کریں؟ اس کے فیصلے اسکرین کے اوپر تھوڑی ہوتے ہیں. جب وقت آئے گا، ابھی تو زیادہ مریں گے، پھر بیل بٹیں گے، نہ 9 من تیل ہوگا، نہ راجا ناچ رہی ہے، نہ کچھ مل رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے. ہم ایک مفروضے کے اوپر گفتگو شروع کر دیں کہ فلاں میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں وہ آپ نہیں سن رہے. نہیں میں نے تو آپ سے کہا اگر اس قسم کا موقف کسی اور کا بھی ہے تو کیا آپ اس کا ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس ملک میں ایک آئین ہے، آپ پہلے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کروائیں، اس موضوع کے اوپر بیٹھ کے ہم اور آپ اسکرین کے اوپر بھی بات کر لیں گے. ٹھیک ہے، یعنی ابھی آپ کچھ اعلان نہیں کرنا چاہتے. ہو سکتا ہے کہ جس طرح بلدیاتی الیکشنز میں آپ نے کچھ یہاں پہ ہاں کہ دنیا میں کہیں ہوتا تو یار لوگ فلسطین کے لیے لندن میں کہاں مظاہرے کر رہے ہیں، یہاں پہ قوم کو اس طرح آپ یار کیا کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ. ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. اسامہ بھائی آپ سے مزید گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں انتخابات کے حوالے سے، اور جس طرح سیاسی جماعتوں کی جانب سے جو موقف نظر آ رہا ہے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا واقعی انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ جنوری یا فروری تک بھی ممکن ہو پائے گا، یا پھر یہ تیاریاں ابھی چلتی رہیں گی، یا نگراں حکومت کے اقدامات جو ہیں وہ جاری رہیں گے. اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے. ایک طرف تو ہمارے ساتھ ویڈیو کال پر موجود ہیں نائب امیر جماعت اسلامی کراچی اسامہ رضی صاحب. اس کے علاوہ ابھی ہمیں جوائن کیا رہنما جی ڈی اے صفدر عباسی صاحب نے آن لائن ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم صفدر عباسی صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں. صاحب کیسے ہیں جی؟ آپ خیریت؟ جی اللہ کا کرم سر، بہت بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. سر سب سے پہلے تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جو نگراں حکومت ہے یا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو تیاریاں ہیں، آپ محسوس کرتے ہیں یا آپ امید کرتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ جنوری یا فیبرری تک ہو پائیں گے؟ اور پلس اس وقت موجودہ جو صورتحال ہے
سربراہ مسلم لیگ نون نواز شریف صاحب کا وطن واپس آنا، یہ تمام چیزیں لگ رہا ہے اب کچھ کہ الیکشن کا ماحول بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے سر؟ دیکھیں جی، تین چار دیکھیں یہ اس میں تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا جو کہ واقعات ہوئے ہیں، خاص طور پہ جب پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یا چیف منسٹر نے جب ان کو ڈیزالو کیا تو اس کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے نا تقریباً 10 مہینے گزر چکے ہیں اور وہ دونوں انتخابات پینڈنگ پڑے ہیں، باوجود اس کے کہ سپریم کورٹ نے آرڈر جاری کیا، لیکن اس کے بعد بھی جو ہے نا وہ الیکشن نہ ہوئی، کسی وجہ سے وہ ڈیلے ہوتے چلے گئے۔ تو وہ جو 90 دن کا جو ایک کانسٹیٹیوشن کی جو بائنڈنگ ہے وہ تو وہیں پہ جو ہے نا اس کا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائنڈنگ جو ہے نا وہیں پہ ختم ہو گئی۔ جو حکومتی پارٹیاں تھیں انہوں نے ڈٹ کے جو ہے نا اس کی مخالفت کی اور اس کی چیف جسٹس صاحب کے بعد جس قسم کے الزامات لگے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے نا دوسری جو بہت جو بڑا ایونٹ تھا وہ آخری دنوں کے اندر جو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا فیصلہ تھا جس کے تحت نئے سینسس کو ریکٹیفائی کیا گیا اور اس کے اندر جو ہے نا سب جماعتوں نے جو گورنمنٹ کا حصہ تھی بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے انہوں نے اس کو انڈورس کیا۔ جب آپ نے وہ انڈورس کر دیا تو پھر آپ نے پھر الیکشن کو پھر آپ نے مؤخر کر دیا، نہیں آپ نے ایک رستہ کھولا ڈیلیمیٹیشن، وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ کیا کہ جی آپ نے یعنی ہم اس کو وہ جو ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس ہے اب ہم باؤنڈ ہیں کانسٹیٹیوشنلی کہ ہم وہ ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس کریں اور اس کے لیے کم از کم ان کو جو 3 مہینے کا وقت چاہیے تھا جو کہ 30 نومبر کو جا کے اینڈ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری دنوں میں اگر آپ دیکھیں تو جو الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے کافی جو ہے نا ایک آپ سمجھے کہ کنٹروورسی چلے گی جی آیا وہ پریزیڈنٹ نے ڈیٹ دینی ہے یا الیکشن کمیشن نے دینی ہے، لیکن آخری دنوں کے اندر وہ جو گورنمنٹ کی پارٹیز تھی انہوں نے سب نے مل کے الیکشن ایکٹ میں ترمیمات کر کے تمام کے تمام اختیارات جو ہے نا الیکشن کمیشن کو دے دیے جی۔ تو نیچرلی آپ نے ایک جو نا رستہ جو تھا پریزیڈنشل انٹرفیئرنس کا وہ بھی بند کر دیا اور جو حالات پیدا ہوئے تو غالباً پریزیڈنٹ بھی اپنے آپ کو جو محسوس کر رہے تھے، ایک تنہائی محسوس کر رہے تھے، انہوں نے بھی خط لکھ کے معاملہ الیکشن کمیشن کے حوالے کر دیا کہ جی آپ ڈیٹ دیں۔ تو اب اس سارے عمل کے اندر ان 3-4 اقدامات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ڈیلے جو تھا انیویٹیبل ہو گیا اور الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ایک ویگ قسم کی جو ہے نا اسٹیٹمنٹ آئی کہ ہم جنوری کے آخر میں جا کے الیکشن کروائیں گے۔ اب نومبر کے اندر کے اینڈ تک جو ہے نا ڈیلیمیٹیشن کمپلیٹ ہوگی، لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یقیناً جو الیکشن کمیشن کے فیصلے ہوں گے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے وہ چیلنج ہوں گے کورٹس کے اندر جی جی اور اکثر جو ہے نا کیونکہ کافی جگہ پہ جو ہے نا ایک ڈسکرپنسی اپیرنٹلی نظر آ رہی ہے اور بہت سے لوگ اس کو جو نا اس کو دیکھتے ہوئے اپنے اپنے حلقوں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کافی سارے حلقے میری نظر میں بھی ہیں، سندھ کے بھی ہیں، پنجاب کے بھی ہیں، کے پی کے بھی ہیں، جہاں پہ جو ہے نا ایک واضح طور پہ تھوڑی سی ڈسکرپنسی نظر آ رہی۔ تو اگر وہ سارے لوگ چلے گئے ہائی کورٹس میں اور اپنے سپریم کورٹ میں تو پھر ایک اور آپ پینڈورس باکس کھول دیں گے تو آنے اور پھر جو ہے نا ایک بہت بڑی یہ سوچ جو ہے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی کہ جی یہ جو ہمارے علاقے ہیں وہ ٹھنڈے علاقے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا یہ تو الیکشن کے اندر کتنی بھی پاپولیشن جو ہے نا وہ نیچے آ جاتی ہے، وہ وہاں پہ اپنے جو پہاڑوں کو چھوڑ کے وہ نیچے آ جاتے ہیں نا، میدانوں کے اندر آ جاتے ہیں تاکہ وہ وقت جو ٹھنڈ والا وقت گزار کے پھر دوبارہ جائے۔ تو وہ ایک الگ بحث چل رہی ہے جو کہ اور مزید میں سمجھتا ہوں شدت اختیار کرے گی۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک بہت بڑا جو ایونٹ ہے وہ آ رہا ہے جی مڈ مارچ کے اندر سینٹ کی الیکشن کا، اور یقیناً اس سے پہلے اگر آپ سینٹ کو بھی کنٹینیو رکھنا چاہتے ہیں ادارے کے طور پہ تو آپ اس سے پہلے الیکشن کرانی ہوگی۔ اب اس سارے عمل کے اندر جو ایک اور فیکٹر جو ابھی آپ نے ذکر کیا میاں نواز شریف صاحب کا، تو وہ نیچرلی واپس آئے ہیں۔ اب میاں صاحب کے لیے جو بڑا چیلنج ہے یقیناً ان کو جو ہے ایک بڑی پذیرائی ملی ہے اور بڑا ان کو جو ایک پروٹوکول کے تحت جو واپس آئے، الگ ایسے رہا ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا اپنے تمام تر جو پچھلی جو ان کی جو جنگ چل رہی تھی اس کو پیچھے چھوڑ کے اور اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے بعد جو ہے نا وہ پالیٹکس کے جو نا مین اسٹریم پالیٹکس کے اندر جو ہے نا دوبارہ گھسنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس کے اندر میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہے نا وہ یہ ہے کہ انہوں نے پارٹی کا ووٹ بینک واپس لانا ہے، کیونکہ گزشتہ 16 مہینوں کے اندر یا ان کی جو ووٹ بینک کم ہوا ہے 4 سال اس میں پی ایم ایل این کو یقیناً ایک بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، ایک بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سا ان کا وہ ووٹر جو کہ کمیٹڈ تھا پی ایم ایل این کے ساتھ بڑے لمبے عرصے تک خاص طور پنجاب میں، وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ ان سے دوری اختیار کرتا چلا گیا ہے۔ اور میاں صاحب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ اب اس کو
واپس لے کر آئیں. اگر وہ واپس نہیں لے کر آتے تو پھر اس کا مطلب وہ ووٹ بینک جو خان صاحب کا کھڑا ہے اپنی جگہ وہ پھر کھڑا رہے گا. تو میری نظر میں یہ سارے امپونڈربلز ہیں. اس کو انگریزی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں میں جو سر. لیکن میرا سوال آپ سے سر یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن جو ہیں وہ یعنی ان 3-4 مہینوں کے بعد ہو سکیں گے یا اس کو مزید پرولونگ کرنا بہتر ہوگا پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے اور دوسری جماعتوں کے لیے تاکہ مزید لیول پلینگ فیلڈ بن سکے؟ کیا سمجھتے ہیں اس وقت ہو جانا بہتر ہے؟ دیکھیں میں نے تو آپ کو جو ہے نا بغیر کوئی پیشن گوئی کی ہے میں نے آپ کو سارے امپونڈربلز، انگریزی کا لفظ ہے امپونڈربلز، مجھے اس کا اردو کا لفظ نہیں آ رہا ہے تو جو میں استعمال کر سکوں. تو یہ سارے امپونڈربلز ہیں جو کہ رکاوٹیں پیدا کر رہے ہیں الیکشن شیڈول کے اندر. تو یہ اور یقیناً بہت سی جماعتیں اس وقت ایسی ہیں جو کہ چاہ رہی ہیں کہ جی معاملات جو ہے نا جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں وہ خرابیاں ٹھیک ہوں اور پھر الیکشن ہو. لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا جو بیریئر آ رہا ہے وہ میرے خیال میں سینٹ کا الیکشن، کیونکہ اگر آپ مارچ 12 سے پہلے جو ہے نا اپنی اسمبلیز مکمل نہیں کرتے تو پھر آپ سینٹ کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی آدھی سیٹیں خالی ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بڑا ہاؤس جو ہے وہ سیز ہو جاتا ہے فنکشن. کانسٹیٹیوشنلی آپ ایک بہت بڑا جو ہے نا جو جس طرح اور کلوزز ایسے ابینس میں چلتے جا رہے ہیں تو یہ سینٹ کی کانسٹیٹیوشن کا جو کلاز ہے وہ بھی جو ہے نا ابینس میں چلا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ بہت سے ایشوز ہیں جو کہ الیکشن کمیشن کو، چونکہ اختیارات ساری کی ساری جماعتوں نے جو آج ڈیمانڈ کر رہی ہیں بہت سی جماعت الیکشن کا، انہوں نے سارے کے سارے الیکشن کی کمیشن کے حوالے سارے اختیارات کر دیے. تو ہم بھی توقع کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو بھی بہتر فیصلہ ہوگا وہ کرے گا. اور خاص طور پہ ایک چیز تو اگر آپ کو یاد ہوگا جو پنجاب کا اور کے پی کا الیکشن رکا تھا وہ تھا سیکیورٹی کا. اور سیکیورٹی کے حوالے سے جو ہے اس وقت کی جو بھی ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی بشمول ہمارے پاکستانی افواج کی جو لیڈرشپ تھی وہ جو نا غالباً سیکیورٹی پرووائڈ اس وقت کرنے کو تیار نہیں تھے. اور اس وقت جو ہے نا اب جو آئے گا مین چیز دو چیزوں کے اوپر جو ہے وہ الیکشن روکا تھا. ایک کہ جی فنڈز نہیں ہے، فنڈز گورنمنٹ نہیں دے رہی تھی لیکن اب گورنمنٹ فنڈز تو دے رہی ہے لیکن جو سیکیورٹی کا ایشو ہے وہ طے کرنا ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے، خاص طور پہ سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں گے. یعنی ٹھیک ہے سر انہوں نے آج کے دیکھے اور جو حالات ہیں سیکیورٹی کے وہ بھی آپ کی نظر میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا میں نے صرف آپ کو آئیڈینٹیفائی کی ہیں لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میری نظر میں پاکستان بغیر الیکشن کے تو زیادہ دیر نہیں چل سکے گا نا. آپ کو کہیں نہ کوئی تو الیکٹڈ گورنمنٹ سامنے لانی پڑے گی. تو یہ سارے عوامل ایسے ہیں جو کہ وقتی طور پہ رکاوٹ بن رہے ہیں. اب اس کو کس طریقے سے صدر بھائی صاحب آپ میرے ساتھ موجود رہیے گا. اسامہ رئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسامہ صاحب سر کیا کہتے ہیں جس طریقے سے صفدر عباسی صاحب نے کہا کہ جو چیزیں یا جو جس طریقے سے چل رہی ہیں الیکشن مشکل ہے، مطلب لگ نہیں رہا پاسبلی ویسے، حالانکہ اور بہت سے مسائل ہیں جو کہ 12 مارچ کے بعد جنم لیں گے. سینٹ کی آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی اور دوسری چیزیں ہیں جو کہ جس میں مشکلات پڑیں گی، لیکن پھر بھی ویسے اگر دیکھا جائے تو آن گراؤنڈ پاسبل لگ نہیں رہا. دوسری جانب اور بھی مسئلے ہیں سیکیورٹی کے اور دوسرے، کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے ملک میں تو جتنے غیر آئینی قانون ہیں ان سب کے لیے کوئی نہ کوئی وجہ گھڑنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اب آپ اس کی حقیقت ٹی وی پہ بتا سکتے ہیں، نہ کوئی میڈیا اس کو دکھا سکتا ہے، نہ کوئی اس کے اوپر بات کر سکتا ہے. تو اس ملک میں جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ آپ کر لیں گے. جس ملک میں 8-9 افراد ریزولوشن پاس کر رہے ہوں اسمبلی میں، تو اگر آدھی سینٹ نہیں ہوگی تو کسی کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ تو بات دیکھیں یہ اگر اس ملک کو یعنی فرمائش پہ ملک چل رہا ہے، یہ ملک چل رہا ہے یا یہ یار کیا آپ چھوڑیں میرے منہ سے. یہ مطلب نواز شریف جس چیز کا نام ہے وہ یہاں سے چھوڑ دیں، بقیہ اس کی پلیٹلیٹس اور اس کی فلاں ساری ڈرامے بازیاں جتنی بھی ہیں وہ سب ہٹا دیں. صرف یہی تھا نا کہ بھائی ووٹ کو عزت دو. آنے کے بعد وہی شخص ووٹ کو دفن کر رہا ہے، وہ بات ہی نہیں کر رہا انتخابات کی. کیا یار یہ آپ نے اس ملک کے 25 کروڑ لوگوں کی آنکھوں میں آپ جوتوں سمیت گھس جائیں گے اندر جا کے بیٹھ جائیں گے آپ. یار یہ ورنہ آپ یہ ملک اگر آپ کو اسی طرح فراڈ ایزمپشنز کے اوپر کسی بھی کوئی کچھ بھی کہہ دو اور کہنے کے بعد اس کو کرنا شروع کر دو، آج یہ ٹھیک نہیں ہے، کل وہ ٹھیک نہیں ہے، کل الیکشن کمیشن یہ کہہ دے گا، پرسوں عدالت کچھ کہہ دے گی، اس دن یہ ہو جائے گا، اس دن وہ ہو جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ حلقہ بندی کرنا ایک آئینی تقاضا ہے، 90 دن میں الیکشن کرانا یہ کس کا تقاضا ہے یہ؟ اور اس کو فوقیت حاصل ہے یا اس کو فوقیت حاصل ہے؟
یہ ملک نہیں، یہ چند ایک مخصوص چھوٹی سی سر تو اب تو درخواستیں بھی دائر ہیں نا سپریم کورٹ میں، ان کا بھی فیصلہ جو زیر سماعت بھی ہیں، بہت ساری چیزیں، ہو سکتا ہے فیصلہ آ جائے، ہو سکتا ہے ڈیلیمیٹیشن رک بھی جائے. عدالت کو کتنے دنوں بعد ٹائم ملا اس کیس کو سننے کے لیے؟ سر نئے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، اب 1 بائی 1 کر کے تمام چیزوں کا فیصلہ ہوتا جا رہا ہے. کل بھی ایک بہت بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے. ان کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ کتنے دن بعد انہوں نے سماعت فرمائی ہے؟ ان کی سماعتوں سے یہ چیز کب تک؟ سر شروع میں کچھ اور اہم سماعتیں تھیں نا جو انہوں نے مکمل کی. پریکٹس اینڈ پروسیجر بل تھا، اس کے بعد پھر فوجی عدالتوں میں سویلینز کے کیسز کا مسئلہ تھا، اس پہ بھی ایک بڑا فیصلہ آیا. اور اس طریقے سے اب سیکنڈ یعنی اب تھرڈ جو چیز ہے وہ لگ ہی رہا ہے کہ اس پہ بھی فیصلہ جلد آ جائے گا. انتخابات کے انعقاد جو 90 دن میں ہونے کے آئین میں جو موجود ہے، قانون کے مطابق چلے، اور اللہ تعالیٰ چیف جسٹس کو اس بات کی توفیق دے. چیف جسٹس کی کرسی اس وقت اس ملک کی آخری امید کے آخری امید. جی اور اگر وہاں سے دیکھیے پچھلا جو گیا سر، اب تو اوپن ہیئرنگ جس طرح سلسلہ چلا ہے، ان کیمرہ ہیئرنگ کا، آپ سمجھتے ہیں یہ ان کیمرہ ہیئرنگ اور جس طریقے سے ہیئرنگز کی جاتی ہیں یہ اچھا ایک ٹرینڈ ہے لوگوں کے لیے؟ سب عوام کے سامنے ہوتی ہے ہیئرنگ زیادہ تر جو پبلک انٹرسٹ کے کیسز ہیں. اچھی چیز کو اچھا ہی کہا جائے گا. ٹھیک چلے، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں گے. صفدر عباسی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کریں ملک میں الیکشنز کے انعقاد کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت ویڈیو لنک پہ موجود ہیں اسامہ رضی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں، اور آن کال ہمارے ساتھ ہیں صفدر عباسی صاحب، رہنما جی ڈی اے. بریک پہ جانے سے پہلے ان سے بات ہو رہی تھی، اب مزید بات صفدر عباسی صاحب سے کرنا چاہیں گے. صفدر عباسی صاحب، گزشتہ دنوں ہم جس طرح کراچی میں کچھ سیاست دیکھتے رہے، آپ کا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنسز، کوئی ارینجمنٹ جسے ہم اتحاد بھی نہیں کہہ سکتے، کوئی ہم اس کو کسی قسم کے ارینجمنٹ بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن کچھ ہے جو آپ لوگ ساتھ مل کے چاہ رہے ہیں کہ جی ایک الیکشنز میں اور بھی جماعتوں کو دعوت دی گئی. ہم نے کچھ چیزوں میں جماعت اسلامی کی ریلی میں بھی متحدہ قومی موومنٹ کچھ لوگوں کو دیکھا. اسی طرح جو کیا اثر مطلب کراچی میں انتخابات کے حوالے سے یا سندھ میں انتخابات کے حوالے سے کیا دیگر جماعتوں کو جوڑ کے آپ چاہ رہے ہیں کہ کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی محاذ بنایا جائے؟ دیکھیے، جس میں کوئی شک نہیں کہ گزشتہ 15 سال کے اندر جو یہ گزشتہ حکومت اس کی جو کارکردگی رہی ہے اس پہ سیریس کوشچن مارکس آ رہے ہیں، اور جو ہے مختلف طرف سے جو ہے نا ان کی ساری یہ جو ایک لوٹ مار کا ایک جو بازار کے قسم کا گرم تھا، اس پہ جو ہے نا بہت سے سیریس کوشچن مارکس آ رہے ہیں. ان کی پھر جس طریقے سے وہ ایک حکومت ہے وہ جو ہے نا بلڈوز کرتی ہوئی تمام اپوزیشن کو بہا کے لے جاتی ہوئی، تو سارے کے اندر جو ہے نا یقیناً ایک خواہش موجود ہے بہت سی جماعتوں کے اندر کہ جی ہم اس کو ایک 1-to-1 فائٹ میں تبدیل کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے کراچی کے اندر کافی ایکٹیویٹی ہوئی. ایک ہماری یقیناً پریس کانفرنس جی ڈی اے کی، جے او آئی اور ایم کے ایم کے رہنماؤں کی آپس میں ہوئی، اور اس میں اندر ہم نے جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کی طرف سے جو اقدامات کیے گئے ان کے اوپر ہم نے سیریس اپنی ریزرویشن کا بھی اظہار کیا ہے. اور اس کے حوالے سے یہ ہماری تو جی ڈی اے کے اندر تو یقیناً یہ خواہش ہے کہ جی ایک ایسا جو ہے ایک آپس میں ارینجمنٹ آپ کہہ لیں، بے شک میں اتحاد کا نام نہیں دیتا ابھی اس وقت، جس میں جے او آئی شامل ہو، جس میں ایم کے ایم شامل ہو. ہم تو ایون میں اس دفعہ جو ہے فلسطین کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی ہمارے جماعت اسلامی کے دوستوں نے بلائی تھی، تو اس کے اندر لیاقت بلوچ صاحب اور ہمارے مہتی صاحب جو سندھ کے صدر ہیں ان سے میری ملاقات بھی، اور میں خود اس کانفرنس میں بھی گیا تھا. اور مجھے ذاتی طور پہ جماعت اسلامی کے حوالے سے جو ہے نا بہت میں ایک پازیٹیو ہمیشہ ان کا سمجھتا ہوں کہ ایک شاید جو ہے نا اتنی ساری جماعتوں کے اندر شاید واحد ایک جمہوری جماعت رہ گئی جس کے اندر جو ہے نا ایک کانسیپٹ ہے، کوئی الیکشن کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی امیر کو آپ نے کس طرح منتخب کرنا ہے اور کس طرح آپ نے اس کو ایک طریقہ کار کے تحت آپ نے چلنا ہے. اور اس کے اندر جو ہے نا میں ہمیشہ جو ہے نا ایک اپنے جتنے بھی دوست ہیں جماعت کے ان کو میں ایک یعنی پازیٹیو انداز میں دیکھتا ہوں. ان سے ملاقاتیں بھی سب سے تقریباً رہتی ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یقیناً اختلافات بھی اپنی جگہ موجود ہیں، اور لیکن اس دفعہ یہ فلسطین کے ایشو پہ جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ایک پیش رفت یہ ہوئی کہ تقریباً تمام جماعتیں جو ہے نا خاص طور پر کراچی کے اندر بہت بڑا جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریزینٹمنٹ ہے اس وقت جو ہے نا جو کچھ وہاں پہ اسرائیلی کر رہے ہیں فلسطین کے اندر ایک بہت بڑا ریزینٹمنٹ ہے. اور میں اس کے اندر تو یہ محسوس کر رہا ہوں کہ جی یہ کیونکہ یہ اگر 15 سال کا جو نظام ہے اگر ہم نے اس کو نہیں ختم کیا تو آنے والے دنوں میں تو اس نے اور سندھ کی تباہی
پھیرنی ہے. اور یہ جس طریقے سے جو ایک کرپشن کا پہلو جو سامنے آ رہا ہے, اب تو کچھ پہلی بار جو ہے نا ہماری جو ہے نا آواز سے کچھ نہ کچھ شاید جو نوٹسز ایشو ہونے شروع ہو گئے ہیں. جو لوکل گورنمنٹ کے اندر جو کرپشن ہے, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے اندر جو کرپشن ہے, اریگیشن کے اندر جس طرح کے جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹل لوٹ مار کا بازار چل رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم سر مجھے بتائیے گا کہ کیا, کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو ہیں وہ الیکشنز لڑتی رہی ہیں, اور متحدہ قومی موومنٹ نے بھی پہلے کبھی کسی سے اس قسم کا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا کوئی چیز نہیں کی ہے. کیا آپ کی کوئی رول پلے کرنے سے ممکن ہے کہ سندھ میں جو ہے اس قسم کا کوئی سیٹ اپ بن سکے جس میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے؟ متحدہ قومی موومنٹ, آپ کی جماعت اور جماعت اسلامی, کوئی اس قسم کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں جی, میں تو اگزامپل دے سکتا ہوں لاڑکانہ کی بھی. لاڑکانہ عوامی اتحاد کا ایک یہاں پہ پورا پینل ہے, اس کے اندر ہم لوگ سب شامل ہیں. اس کے اندر جتنی بھی کانفرنس جماعتیں انکلوڈنگ جماعت اسلامی, جو باقی اپنے جیسے JOI, یہ سب لوگ ہم یہاں پہ. لاڑکانہ کا ایک جو ہے نا ایسا اگزامپل ہے جہاں پہ ایک متحدہ محاذ ہے اپنے یہاں پہ پیپلز پارٹی کے خلاف. اور جو ہے نا ہم لوگوں نے ایون لوکل باڈیز الیکشن جو ہے نا ہم نے جماعت نے, ہم نے اور JOI نے, سب نے جو ہے نا SUP نے, قومی عوامی تحریک نے, سب نے مل کے GDA نے مل کے ساروں نے جو ہے یہ الیکشن لڑے. اور جو ہے نا اس سے پہلے بھی جو ہماری الیکشن ہوئے ہیں, بس جیسے معظم بھائی صاحب میرے بھتیجے ہیں, وہ یہاں سے الیکشن جیتے ہوئے لاڑکانہ سے, ان کو سب جماعتیں سپورٹ کرتی ہیں. تو میں اس میں جائے بغیر کہ جی اختلافات بالکل ہیں اختلافات, مطلب میں کراچی کے حوالے سے یہ کہوں کہ جی جماعت اور MQ میں اختلافات نہیں ہوں گے, یہ تو بالکل اپنی جگہ موجود ہے. لیکن جس طرح GDA اس وقت یہ سمجھتی ہے کہ جی ہمیں جو ہے نا ایسا پازیٹیو رول ادا کرنا چاہیے جس کے اندر جو ہے نا ہم تمام, کیونکہ پیر صاحب کی شخصیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریلیٹیولی ایک نان کنٹروورشل شخصیت ہے. کنٹروورسیز اپنی جگہ ہوتی ہیں کہ ریلیٹیولی ایک نان کنٹروورشل شخصیت ہے, اور چونکہ کافی سارے ان کے سب جماعتوں سے رابطے بھی ہیں اور پارٹنر کر سکتے جی, تاکہ تمام لوگوں کو جو پارٹیز ہیں ان کو ایک پیج پہ لا کے ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے. اچھا سر, بالکل آخر میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی سب آ جائیں گے, لیکن بہرحال ایک کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ میں بڑا کلیئر ہوں, اگر یہ جو کچھ 15 سال میں سندھ کے ساتھ ہوا ہے اگر اس کو ہم ریپیٹ ہونے دیتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کا اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ آپ سے جاننا چاہوں گا اسامہ صاحب, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی, تو سیاست کراچی میں رہی اگینسٹ MQM ہے, تو کیا سمجھتے ہیں, کیا MQM کے ساتھ مل کے کوئی اس قسم کی چیزیں ہو سکتی ہے؟ اور مختصراً بتا دیجیے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں شاید کچھ ارباب اختیار بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ مل کے کراچی میں اس طرح الیکشن کنٹیسٹ کریں. دیکھیے, ملک کی سیاست کا اس وقت بڑا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ سیاسی پارٹیاں مختار سیاسی پارٹیاں نہیں رہ گئی ہیں. اب اس کے بعد کون سی پارٹی کس طرح کیا کرتی ہے, کس پارٹی کے میں یہ فیصلے فورمز میں ہوتے ہیں, کس پارٹی کے فیصلے بند کمروں میں ہوتے ہیں, کس پارٹی کے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور مسئلہ صرف یہاں کے 15 سال کا ہی نہیں ہے, مسئلہ اس ملک کے 70-75 سالوں کا مسئلہ ہے, اور مسئلے بڑے گہرے ہیں. تو اس لیے مطلب مجھے سر مختصراً یہ بتا دیجیے گا, کوئی اس قسم کا آپشن زیر غور ہے جماعت کی جانب سے, نہیں ہے, جسٹ ہاں یا نہ, تو مجھے پروگرام کے اختتام کی طرف لے کے جانا ہے. MQM اگر بنیادی ایشوز کے اوپر اپنے موقف کو تبدیل کرے گی, قوم پرستی کی سیاست جس نے اس شہر کراچی کو تباہ, سر وہ تو ختم کر دی ہے MQM نے, وہ تو ختم کر دی ہے, وہ تو ان کی جو مصطفیٰ کمال صاحب اور انیس قائم خانی صاحب کے آنے کے بعد سے وہ چیزیں اب نہیں ہیں. متحدہ تو بہت پہلے بن گئی تھی, آپ تک اطلاع ہی نہیں پہنچی. کیا بات کر رہے ہیں. نہیں, اب ریسنٹ پالیسی میں چینج آیا ہے تو اس لیے اب جاننا چاہ رہا ہوں. PSP کے ملنے کے بعد سے جو ہے بہادرآباد اور یہ آپ کا پاک کالونی اور PSP یہ ملنے کے بعد کچھ پالیسیز ڈفرینٹ نظر آ رہی ہیں. سر ممکن ہے یا نہیں, ہاں یا نہ میں بتا دیجیے, بس میں پھر پروگرام کا اختتام کروں گا. ہاں یا نہ میں تو سیاست ہوتی نہیں رہا. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ اسامہ بھائی, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. ناظرین, صفدر عباسی صاحب رہنما GT بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام کا وقت اختتام پر پہنچتا ہے, مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.